अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुश आमदीद। गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ जेहलम में मुबैना तौर पर कुरान पाक के औराक की बेहुरमती के वाक़े पर एक फैक्ट्री मालिक के घर और एक मजहबी इबादतगाह को आग लगा दी गई। मुश्तिल हुजूम ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए, जीटी रोड बंद कर दिया गया। पुलिस की तरफ से रबड़ की गोलियां, आंसू गैस के शेल्स फायर किए गए, जिस पर मुश्तिल अफराद ने फिर पुलिस पर हवाई फायरिंग की। अमन व अमान की सूरत हाल देखते हुए वज़ीर दाखिला की जानिब से फ़ौज तैनात करने का हुक्म दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना इस बेहुरमती के वाक़े के बाद फैक्ट्री के सिक्योरिटी हेड को गिरफ्तार करके ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसाजिद में ऐलानात के जरिए लोगों को हंगामा आराई पर उकसाना मस्जिद के तक़द्दुस के खिलाफ है। जज़ा और सज़ा का फैसला करना अदालतों की जिम्मेदारी है। इस तरह के वाक़यात पंजाब में हम एक के बाद एक देख रहे हैं। 2013 में लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में सिर्फ एक शख्स पर जुर्म का इल्ज़ाम था, जिसके बाद 100 घरों को आग लगा दी गई थी। जबकि 4 नवंबर 2014 में भी मॉब जस्टिस के जरिए एक ईसाई जोड़े को जला दिया गया था। पंजाब में ऐसे बहुत से वाक़यात हमने देखे हैं जहां पुरतशद्दुद ने खुद से इंसाफ किया, जिसे मॉब जस्टिस कहा गया, खुसूसन तौहीन मजहब के मामलात में। सूबे में पुरतशद्दुद ये जो वाक़यात दिखाई देते हैं, जब मॉब फैसला करता है तो फिर कानून कहाँ पर मौजूद है और क्यों मामलात को संजीदगी से हैंडल नहीं किया जा रहा है। इसी मामले पर आज का पहला सवाल रहेगा। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज़ आलम, कराची में हमारे साथ मज़हर अब्बास, वीडियो लिंक पर हसन इसार साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं सलीम साफ़ी, बाबर सत्तार और शहजाद चौधरी साहब। आज का पहला सवाल पैनल से इस तरह से है, पंजाब में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाइयों की क्या वजह है? 2 ऑप्शन होंगी पैनल के लिए, हुकूमती गैर संजीदगी या बढ़ती इंतहा पसंदी। पैनलिस्ट जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहें उसके ऊपर वो बात भी कर सकेंगे। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आप। आयशा, देखिए, बढ़ते का जो लफ्ज़ है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे कितना अग्री करता हूँ। एक कंसिस्टेंट पैटर्न है पिछले 20-25 साल से हमारा, हम ये काम करते चले आ रहे हैं। सो ये कहना कि बढ़ती इंतहा पसंदी है, उसमें कमी नहीं आ रही है और वो एक लिहाज से उसी तरह चल रही है। देखिए, दूसरी आपने कवानीन की बात की। कवानीन अच्छे और बुरे दोनों तरह के कवानीन मौजूद हैं और कानून ज़रूरी नहीं है कि इंसाफ फराहम करे। अच्छे कवानीन इंसाफ की तरफ लेके जाते हैं माशरे को और बुरे कवानीन इंसाफ से दूर लेके जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ब्लास्फेमी का लॉ है, इसके ऊपर काफ़ी तफसील से लोगों ने लिखा भी है, बात भी की है और अब झिझकते हैं क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर एनालिसिस करना ही के ऊपर कोई ब्लास्फेमी का आपके ऊपर लगा देता है फतवा कि ये तो ब्लास्फेमी है, कि एक मैन मेड लॉ है, हमारे लोगों ने बनाया है, खुद बनाया है, लेकिन उस पर भी खुल के बात नहीं कर सकते। इस लॉ की अब्यूज़ जो है, जो इसका गलत इस्तेमाल है, वो बड़ा इस्टेब्लिश्ड है, डॉक्यूमेंटेड है और होता चला आया है। ये एक कानून है जिसे देखना चाहिए, स्पेशली अब ये जो गवर्नर पंजाब का जिस तरह से मर्डर किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई, उसकी रोशनी में दोबारा से रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन आपके सवाल के जवाब में मेरा ख्याल है कि इंतहा पसंदी मौजूद है और ना हमारा लीगल रिस्पांस प्रॉपर है, ना हमारा सोशल रिस्पांस प्रॉपर है और ना कोई लीडरशिप हमारे अशराफिया शो करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर एक पोजीशन लें और कंडेम करें कि ये चीज़ गलत है। बेशक इस्लाम के नाम पे आप कर रहे हैं, कादियानियों अहमदियों के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ बात है। बाबर साहब, तो ऑप्शन क्या लेंगे, हुकूमती गैर संजीदगी या फिर बढ़ती इंतहा पसंदी? मेरा ख्याल है ये इंतहा पसंदी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बढ़ती इंतहा पसंदी, ये बढ़ चुकी है ऑलरेडी पिछले 20-25 साल से। एक कंसिस्टेंट इंतहा पसंदी है, क्योंकि हमने यही चीज़ क्रिश्चियंस के साथ भी होते देखी है
اور یہ 3-4-5 سال پہلے جلایا گیا, اس سے پہلے گوجرا والا واقعہ ہوا. سو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہے کہ ہم جو ہماری مائنورٹیز ہیں ہم ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. سو پتہ نہیں بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی, لیکن انتہا پسندی ہے, اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. بڑھتی کا لفظ نکال رہے ہیں بابر ستار صاحب, انتہا پسندی کا آپشن لے رہے ہیں. سوال میں سے بھی بڑھتی کا لفظ نکالتے ہوئے پنجاب میں اقلیتوں کے خلاف کارروائیوں کی کیا وجہ ہے؟ حکومتی غیر سنجیدگی یا انتہا پسندی؟ امتیاز عالم صاحب. یہ جو معاملہ ہے اقلیتوں کا, یہ صرف پنجاب کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے آئین کے اندر ہے. یہاں جو ہمارا مکالمہ ہے نظریاتی اور مذہبی, اس کے اندر ہے ہر فرقے کے نزدیک دوسرا فرقہ کافر ہے, اور ہم نے آئینی طور پر احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا ہے. ان کے بارے میں آرڈیننس ہے, قادیانی آرڈیننس, وہ کچھ پریکٹس نہیں کر سکتے, حالانکہ آئین میں حقوق ہیں. جب ہم نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو انہیں وہ اپنے حقوق جو وہ سمجھتے ہیں, ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے, یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جب وہ اگر ہیں یا نہیں ہیں, یہ ان کا جو دین ہے اس کے حساب سے کریں, لیکن اس کی اجازت نہیں ہے انہیں. عیسائیوں کے ساتھ بھی ہمارا رویہ یہی ہے. اور جو جیسے شیعہ کا قتل عام ہوا ہے پاکستان میں, قتل عام ہوا ہے پاکستان میں شیعہ کا, اگر وہ ریٹیلیٹ کر دیتے اتنی ہی منظم ہو جاتے جس طرح اور جگہوں پہ ہیں, تو بہت خوفناک خانہ جنگی کی صورت بن جاتی ہے. اسی طرح آپ نہیں منا سکتے, بڑے مشکل ہو گیا ہے, عید میلاد النبی منانا مشکل ہو گیا ہے. اور ہمارے جو سلیبس ہیں اور نصاب ہے اس سب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے, یہ سب سیکٹیرین فساد وہاں بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا اس کو ہمارے قوانین کو, آئین کو, ریاستی اپروچ کو اور ایڈیالوجی کو سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فقط یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا. ابھی آج دیکھیے آئی ایس کے حوالے سے ایک بڑی مذہبی جماعتوں کا اجتماع ہوا ہے, انہوں نے خلافت کا مطالبہ کیا, اور یہ اسی طرح کا مطالبہ لگتا ہے مجھے جس طرح آئی ایس کا مطالبہ ہے. اور چونکہ یہ لوگ ان سے اتفاق رکھتے ہیں نظریاتی طور پہ بہت سے لوگ, اور یہ جو ہمارے جنرل راحیل شریف نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہمارے والے موجود ہیں, شاید باہر نکل کے آ جائیں کسی وقت, یہ بھی درست ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا ہمارا رویہ ہے کہ ہم نے ایک ضرب عزم کر رہے ہیں صرف قبائلی علاقوں میں اور باقی جگہ یا کراچی میں آپریشن کر رہے ہیں, تو فقط یہ ملٹری آپریشن کی بات نہیں ہے یا پنجاب تک اسے بڑھانے کی بات نہیں ہے فقط. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی جو ہے وہ انہیرنٹ ہے ہمارے ریاستی ڈھانچے میں اور آئین میں اور قوانین میں اور ہمارے نصاب میں اور ہمارے نظریات میں. ٹھیک, انتہا پسندی کا یہ آپشن چوز کیا امتیاز صاحب نے. سلیم صافی صاحب. دیکھیے عائشہ, وجوہات اچھا مجھے آواز نہیں آ رہی, ہمارے قانون کا بھی سکم ہے. جی صافی صاحب. ان کے اس قانون کو استعمال کیا جا سکتا ہے ذاتی مقاصد کے لیے بھی. پھر اس کے جواب میں قذف کا جو قانون ہے وہ یا نہیں ہے یا کمزور ہے, اس لیے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. پھر مجموعی طور پر ہماری سوسائٹی میں انتہا پسندی کا کلچر بھی ہے, وہ سالوں سے سرائیت کر گیا ہے. پھر اس وقت علاقائی اور عالمی جو حالات ہیں, مثلا اگر کسی اور ملک میں ہوتا ہے, ہندوستان کے اب قانون میں سکم نہیں ہوگا, لیکن وہاں پہ بھی وہاں کی اقلیتوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوئیں یا ویسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اس طرح کے عناصر کو اور بھی شہ ملتی ہے. لیکن وجوہات جو بھی ہوں ان کو کنٹرول کرنا اور ان وجوہات کا سدباب کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار وہ حکومت کی غیر سنجیدگی بھی ہے اور حکومت کی نااہلی بھی ہے. ٹھیک, حکومتی غیر سنجیدگی اور نااہلی. حسن نثار صاحب. دیکھیں, بنیادی اور پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہا پسندی کا جنم اور پھر اس کی پرورش یہ بذات خود حکومتوں کی نااہلی اور غیر سنجیدگی کا نتیجہ ہے. سو بنیادی طور پہ حکومتوں کا کیا دھرا ہے سارا کچھ. دوسری بات یہ کہ یہ حکومتی غیر سنجیدگی بھی ہے, یہ ہمارے اداروں کی یا حکومتی بزدلی بھی ہے, انتہا پسندی بذات خود ہے, انصاف کی فراہمی کے نظام کا ذوف بھی ہے, دینی تعلیمات سے بے خبری بھی ہے, مذہبی رہنماؤں کی ناکامی بھی ہے اور عمومی جہالت بھی. So there are so many factors. تو کوئی ایک لیکن بنیادی طور پہ حکومتی نہیں, یہ درست اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ پریزنٹ گورنمنٹ یا پریویس گورنمنٹ یا اس سے پچھلی گورنمنٹ نہیں, آپ گزشتہ 35-40 سال سے یہ بالکل وحشیانہ, غیر ذمہ دارانہ, مجرمانہ
رویہ رہا ہے حکومتوں کا، ورنہ ان کی سرکوبی کرنا اور دیکھیں کہتے ہیں نا کہ نپ the evil in the bud، یہ شروع میں ہی اگر اس کا نوٹس لیا گیا ہوتا. آپ اقلیتوں کی بات کر رہی ہیں، یہ گورنر کی یا سابق گورنر کی بھی بات کر رہے تھے بابر سلمان صاحب، تو ان کو معافی نہیں ہے. اقلیتیں تو دور کی بات ہے بھائی، آپ تو ایک دوسرے کو، ابھی جب فرقہ واریت کی بات ہو رہی تھی تو وہ کیا ہے، وہ تو اقلیتیں نہیں ہیں، وہ تو مسلمان کہلاتے ہیں. سو یہ اور طرح کا پرابلم ہے. جسٹ حکومتی نہیں، حکومتوں کا غیر سنجیدہ رویہ. آپ نہیں، ایک منٹ، آپ کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں اور آپ کے انتظامی جو ٹھیکیدار ہیں اس ملک کے، یہ ان سب کی مجرمانہ غفلت ہے. ناکامی سے زیادہ کوئی چیز ہے. یہ سیاسی و مذہبی قائدین اور انتظامیہ کو ذمہ دار ہے. جی صافی صاحب. میرا یہ جو حسن صاحب نے 3 بتائے میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس کے ساتھ میری طرف سے ایک عسکری کا اضافہ کر دے تو برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. حسن نثار صاحب نے کہا سیاسی و مذہبی قائدین اور انتظامیہ بھی جو ہے اس کی مجرمانہ غفلت، اور سلیم صافی صاحب اس میں مزید عسکری کو بھی شامل کر رہے ہیں. شہزاد چودھری صاحب. عائشہ دیکھیے کتنا آسان ہو گیا ہے کسی موب کو ٹرک کرنا اور کسی موب کو اشتعال دلانا، ان کو جمع کرنا، اکٹھے کرنا اور پھر وہ ایسا ظلم کرنا جو کہ آپ کے قانون کے منافی ہے. اچھا دوسرا، کتنا یعنی قانون موجود ہے، قانون کا جو عمل ہے وہ نہیں ہو پاتا، تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں پہ جا کے ذمہ داری پہنچنی چاہیے. وہ بالکل جو میرے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں اس سے پہلے کہ یہ ذمہ داری سب کی کمبائنڈ فیلئر ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں بلاسفمی کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی کیونکہ خوف اتنا زیادہ ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک کے کچھ عالم جو کہ عام روش سے ہٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور عالم ہیں، وہ اس ملک میں رہ نہیں سکتے، ان کو باہر جانا چاہیے کیونکہ وہ اسلام کا کوئی ایک آلٹرنیٹ یا ایک پیرلل چہرہ یا اسی ایک اور انٹرپریشن دینا چاہتے ہیں جس کے اوپر وہ خدا نخواستہ کسی کفر کے زمرے میں ان کو گنا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں میں لیکن اس سے بڑھ کے جو بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم نے، مجھے نہیں معلوم کہ اس ڈیٹیل کیا ہے، جو میں نے سنا ہے تھوڑا بہت کوئی اخباروں کو شاید وہ آگ لگائی جا رہی تھی، کسی نے تصویر کھینچ لی اور پھر اس کے بعد کتنی آسانی سے ان کو وہاں سے سٹارٹ کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ اخباروں میں یہ جو قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ دینا ہے، یہ کہاں کی یہ اس کے اندر کوئی حکمت ہے؟ یعنی آپ لفافوں کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے انہی لفافوں کے اندر چنے کھا کے اس کو ادھر ہی نالی میں پھینک جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا لکھا ہے، کس کا نام ہے، تو اس کی کیا اس کی حرمت آپ کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ بالکل کوئی نہیں. مسلمانوں کے ہاتھ سے، آپ کے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. آپ اسی میں چیزیں ڈال کے دیں گے لفافوں میں، وہی پھینکے جائیں گے، اخبار جلائے جائیں گے. دیکھیے مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے، جب تلف کرنا ہو کوئی کسی ایسی چیز کو تو میرے خیال میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو کسی ایک جگہ پہ رکھ کے آگ لگا دینا سب سے مناسب طریقہ ہوتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا جو یہ کمبائنڈ ذہن ہے، فکری ہماری جو سوچ ہے اس معاشرے کی، وہ کس روش پہ چل نکلی ہے. پھر اس روش کو ٹھیک کس نے کرنا تھا؟ علماء نے. پھر اس کے بعد کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ حاکموں نے. کون ہے جو کس کھڑے ہو کے انہیں، اور رانا ثناء اللہ آج باہر اٹھ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھ میں اور مسجدوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. بھئی آپ کا قانون کدھر ہے؟ واٹ ہیو یو ڈن اباؤٹ اٹ؟ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. وہ جو غلط ہے ساری پاکستان کو نظر آتا ہے، اس لیے پورا معاشرہ تباہ برباد ہو کے رہ گیا. آپ نے ایز اے لیڈر، ایز اے وزیر قانون، ایز اے سیکورٹی انچارج آف پنجاب، آپ نے کیا کیا؟ ڈونٹ ٹیل می اسٹوریز. دس از اے ٹائم ٹو ایکٹ. اور اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر گنے جاؤ گے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سب کے اندر شامل ہیں اور اس قسم کا ظلم کرتے ہیں. آپشن کیا لے رہے ہیں شہزاد صاحب؟ آپشن تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے انتہا پسندی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو بڑھنے دیا گیا سارا کا سارا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی اور ناکامی حکومتی اور فکری اور علماء کی اور ان تمام لوگوں کی کہ ہم اپنے معاشرے کو درست نہیں کر پائے. مظہر عباس صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے یہ 40 سال کی ریاستی پالیسی ہے جس کے ہم نتائج دیکھ رہے ہیں، جس سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے. اور عدم برداشت جب بڑھتی ہے تو دلیل ختم ہو جاتی ہے، اور جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی رخ جو ہے معاشرہ لے لیتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ تو بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. ایون جب ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم میں برداشت نہیں ہوتی. ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں دیکھے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو گلاس اٹھا کے مار دیتے ہیں. تو ہم میں تو سیاسی گفتگو کرنے میں ہی برداشت نہیں رہی. یہ تو پھر مذہبی معاملہ ہے، یہ تو پھر انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے. اس معاملے میں
چاہے قانون ہو چاہے کوئی اور بات ہو، گفتگو جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے، آپ کو بہت زیادہ احتیاط ادروائز بھی برتنی چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوں، چاہے علمی گفتگو کر رہے ہوں، چاہے سیاسی گفتگو کر رہے ہوں، چاہے ہم مذہبی گفتگو کر رہے ہوں، ہمارے اندر برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 2 منٹ کی گفتگو کے بعد آپ کی آواز بڑھ جاتی ہے، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیتے ہیں. تو جب آپ ایسی صورتحال میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اگر آپ نے موب کو یہ بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے تو موب نے اپنے لحاظ سے اس پہ ریئیکٹ کیا. اس میں ریاست نے کبھی بھی اپنا رول نہیں پلے کیا. ریاست نے کبھی بھی علماء کرام کو جو ہے بیٹھایا نہیں، اپنے ساتھ بیٹھا کے کوئی ایک پالیسی نہیں بنائی، اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں بنایا، جس کے ہم نتائج بھگت رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں. اور عدم برداشت صرف اس میں ہی نہیں، آپ دیکھیں جو واقعات ہو رہے ہیں، بچوں کو جس طرح مار دیا جاتا ہے، والدین اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی پنڈی والا واقعہ ہوا، یہ سارے واقعات ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں برداشت ختم ہو گئی ہے اور آپ کی ریاست ناکام ہو گئی ہے. آپ کی ریاست اس معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی ریفلیکشن ہے. آپ ریاست کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ جی ایک پوائنٹ کی وضاحت کر دوں. جی صافی صاحب، میں امتیاز صاحب کا پوائنٹ لے کے آپ سے لیتی ہوں. جی امتیاز صاحب. ہم زیادہ تر پاکستان میں مسلمان جو ہیں 95% سے بھی زیادہ، بلکہ 100%، 99% کہہ لیں، ان کا یقین ہے ختم نبوت پہ، اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اگر وہ غیر مسلم اقلیت بھی ہیں آئینی طور پہ تو ان کے شہریوں کے طور پہ حقوق ہیں. اگر ہم انہیں نہیں دے سکتے، انہیں ڈپورٹ کر دیں، پاکستان چلے جائیں. وہ یہاں سے کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم انہیں شہریوں کے حقوق نہیں دے سکتے؟ صافی صاحب. یہ عائشہ دیکھیں کہ ایک تو یہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہوا ہے، لیکن احمدیوں کے خلاف تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ جو شہزاد صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ جو اخباروں میں قرآنی آیات چھپتی ہیں، اب اخبار کا جو استعمال ہے میرے خیال میں اس کا وہ احترام ممکن نہیں رہتا جو کہ قرآنی آیات یا احادیث مبارکہ وہ تقاضا کرتی ہے. تو اس لیے باقی کچھ ہوتا یا نہیں ہوتا تو حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا کہ کم از کم اخبارات میں قرآنی آیات یا عربی جو متن ہے قرآن کا یا احادیث کا اس پہ پابندی لگائی جائے. زیادہ سے زیادہ ہو بھی تو اس کا ترجمہ نقل کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو بھی قرآن پڑھنا ہو تو وہ ہر گھر میں اویلیبل ہے. تو اگر خود یعنی رستہ دیا جاتا ہے جب اخبار میں قرآنی آیت ہوگی تو میرے خیال میں جو اخبار کا استعمال جس طرح کیا جاتا ہے پاکستان میں اس میں یہ ممکن نہیں رہتا. تو اس سے بھی اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے سوال کے عائشہ اگر ایک میں چیز چھوٹی سی ایڈ کر سکوں. جی بابر صاحب کہیے. دیکھیے مظہر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ سارا معاشرہ انتہا پسندی، اور سب نے یہ بات کہی، لیکن میں خالی یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس انتہا پسندی کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ ہے مختلف طبقات کے اوپر، مختلف کمیونٹیز کے اوپر. یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. انتہا پسندی تو ہے، لیکن ایک امیر آدمی، ایک پاورفل آدمی، ایک ایلیٹ سے تعلق رکھنے والے آدمی کے اوپر اس کا کم امپیکٹ ہے. سو آپ اپنی آئیڈینٹیٹیز کو دیکھ لیں، مسلمان، اس کے بعد سنی، پھر اگر آپ پنجابی ہوں اور اگر آپ مرد ہوں تو آپ کے اوپر جو انتہا پسندی یا جو اور معاشرے کے پرابلمز ہیں ان کے امپیکٹ کم ہیں، ان ڈیفرنٹ جینڈر وائز بھی، ریلیجن وائز بھی، اور پھر مسلک وائز بھی، اور ایتھنیسٹی وائز بھی. سو یہ جو سارے ایشوز ہیں اس کا ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ پڑتا ہے مائنورٹی کمیونٹیز پہ. اس وجہ سے ہمیں اگر لاز بھی بنانے ہیں تو ہم نے یہ ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ مائنورٹیز کو پرو ایکٹیولی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. پہلے سوال کے جواب میں اس وقت آپ اپنے سامنے سکور بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ گفتگو کرتے ہوئے وقت لیا بابر ستار صاحب نے 3 منٹ 14 سیکنڈ. سب سے کم سلیم صافی صاحب نے 1 منٹ 54 سیکنڈ تک اس معاملے پر بات کی اور اپنی رائے دی. لیکن زیادہ تر جو رائے سامنے آئی وہ حکومتی غیر سنجیدگی، ریاست کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا. اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے گزشتہ 30-40 سال میں جو پاکستان بنا وہ پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ رویے آج دیکھ رہے ہیں. بریک لینے جا رہے ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد.
رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بنگلہ دیش نے 1971 کی جنگ کے معاملے پر انسانیت کے خلاف جرائم کے معاملے کو لے کر اس میں ملوث افراد کے خلاف مارچ 2010 میں بین الاقوامی قانون کے تحت ایک ٹریبیونل بنایا۔ اس ٹریبیونل نے فروری 2013 میں ملا عبدالقادر اور ان کے 6 ساتھیوں کو پھانسی کی سزا دی۔ 6 فروری 2013 کے بعد سے لے کے 15 جولائی 2015 تک 5 رہنماؤں کو وہاں سزا دی گئی، سینئر سیاسی رہنماؤں کو۔ اب گزشتہ روز 22 نومبر 2015 کو سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی 64 سالہ علی محمد احسن مجاہد کو پھانسی دے دی گئی اور بنگلہ دیش کی ہی نیشنلسٹ پارٹی کے صلاح الدین قادر کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے ایک رد عمل دیا گیا جس میں کہا گیا کہ پاکستان کو اس سے بہت دکھ پہنچا ہے، شدید صدمہ ہے۔ 1974 کے معاہدے کے تحت 1971 کے واقعات کو بھلا کر آگے بڑھنے کی سوچ پر زور دیا گیا تھا، جبکہ پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا بھی ایک بڑا تفصیلی بیان سامنے آیا۔ انہوں نے شدید مذمت کی، کہا بنگلہ دیش عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ افسوس ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کر سکے جنہوں نے 45 سال پہلے پاکستان سے وفاداری نبھائی، انتقام کی آگ کو اب ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ کئی دہائیاں گزرنے کے بعد کیا پاکستان اور بنگلہ دیش آج بھی 71 میں کھڑے ہیں اور اسی طرح کی سیاست کر رہے ہیں؟ پاکستان کو بنگلہ دیش کے اندرونی معاملے پر نہیں بولنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے؟ اس پر سوال رکھیں گے، لیکن سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی رد عمل دیا گیا ہے۔ وزیر برائے امور خارجہ شہریار عالم بتا رہے ہیں کہ سخت الفاظ میں مذمتی نوٹ جو ہے وہ پاکستانی سفیر کے حوالے کیا گیا ہے بنگلہ دیش میں، جس میں بنگلہ دیش نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ 1971 کے جنگی جرائم میں ملوث 2 اپوزیشن رہنماؤں کی پھانسیوں پر تنقید کر کے اس کی داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہ بنگلہ دیش نے جواب دیا ہے پاکستان کی جانب سے کل کے واقعات یعنی 2 پھانسیوں کے بعد جو کچھ کہا گیا ہے۔ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے، سوال یہ ہے بنگلہ دیش میں سیاسی مخالفین کو پھانسیاں، کیا پاکستان کو کوئی رد عمل بھی دینا چاہیے؟ تھم اپ اور تھم ڈاؤن کا آپشن موجود ہے پینلسٹ کے لیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے صحیح رد عمل دیا، صحیح ری ایکشن تھا بنگلہ دیش میں ہونے والی ان پالیسیز پر، تو آپ تھم اپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو نہیں مداخلت کرنی چاہیے تھی، بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ تھا، تو آپ تھم ڈاؤن کا آپشن لے سکتے ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیں عائشہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس کی بنیاد انصاف تھا تو پھر تو، اور اس انصاف کی جو اس کی تاریخ ہے، جو وقت گزر گیا ہے، یہ بابر ستار صاحب ہمیں بتائیں گے کہ جب کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کا الزام لگتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کتنا عرصے کے بعد اس کو چارج بنایا، کتنے عرصے کے بعد اس کو ٹرائی کیا، تو وہ وقت جو بیچ میں سے گزر جاتا ہے، کیا اس جرم کی جو کیفیت ہے یا جو اس کی صحت ہے اس سے کس حد تک وہ قائم رہتی ہے یا قائم نہیں رہتی۔ ایک تو یہ بنیادی میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑی آبویس سی چیز ہے، واضح ہے کہ یہ پاکستان سے نفرت پہ اس کا اظہار زیادہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے جرائم کا BNP جب پار میں ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے وہ خالدہ زیاد صاحبہ کی پارٹی ہے، اس وقت اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، لیکن یہ جب بھی معاملہ آتا ہے تو یہ جو ابھی پرائم منسٹر ہیں ان کے وقت میں اس قسم کے مسائل ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے، پاکستان دیکھیے اس زمانے میں نفرت جو ظلم تھا وہ دونوں طرف سے ہوا، اگر اس کو مان لیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں بھی 2 نظریات ہیں۔ اس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ان کی ایک رائٹر ہیں بوس، ان کی کتاب بھی آئی سامنے جنہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا۔ اچھا، BBC کے جو رپورٹس تھیں اس زمانے میں ان کو بھی کوشچن کیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہانی ہے، دوسری وہ کہانی ہے جو بنگلہ دیش دیتا ہے، جو بھارت دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ اتنا وقت گزر جائے اور اس کے بعد اس قسم کے مسائل کو لے کے آئیں اور اس قسم کے فیصلے دیں تو ان کے اوپر سوالات کا کھڑے ہونا ایک لازمی امر ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے۔ پاکستان کا چونکہ ایک تعلق ہے، پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، پاکستان کے لیے جماعت اسلامی جو وہاں پہ موجود تھی اس نے قربانیاں دیں۔ دیکھیے پاکستان زیادتی کر سکتا ہے، آج بھی زیادتی کر رہا ہے، لیکن کیا ہم یہ بولیں کہ پاکستان کی ریاست زیادتی کرے تو ہم اپنے ملک کو توڑ دیں، ہم اپنے نظام کو ختم کر دیں، ہم اپنے آپ کو مار دیں؟ آپ کو ریاست کے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، رادر دین اس سے بدلہ لینے کی، ریاست سے بدلہ لینے کی کوشش کریں، اپنی قوم سے بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جب 74 میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سے آگے چلنا ہے، اور معاملات جو پچھلے ہوئے 1947 میں پاکستان اور بھارت کی تقسیم ہوئی، آزادی ہوئی، اس کے بعد کیا ہم نے جو ان کے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا یا وہ مسلمان جنہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کو مارا تھا، کیا ہم نے اس کے بارے میں بھی کوئی وار ٹرائلز کیے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ
کہ آپ جب آپ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں تو آپ اس چیزوں سے بچتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو رویہ جو ان کا سٹانس تھا بالکل صحیح تھا, اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, اور ضرور پاکستان کو بڑی آواز اور کھلی آواز کے ساتھ, اور میرا خیال ہے ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش 74 کے معاہدے کے نیچے بیٹھے ہیں, اور ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے تحت اس کی اسپرٹ کے نیچے رہ کے اپنے معاملات کو آگے لے کے. شہزاد صاحب ہم آپ کا آپشن لے رہے ہیں. بابر ستار صاحب لیگلی بھی ایکسپلین کیجیے گا جس طرح شہزاد صاحب سوال اٹھا رہے تھے. عائشہ میرے خیال سے بالکل نہیں پاکستان کو کوئی بیان بازی کرنی چاہیے تھی. پہلے عبدالقادر مولا کو جب ایگزیکیوشن ان کی ہوئی تو اس کے اوپر بھی ہماری اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا. اب ہم یہ ایک سیکنڈ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ان کے جو عدالتی نظام ہے, بنگلہ دیش کا عدالتی نظام, اس نے ایک اپنے سٹیزن کو ٹرائل کیا اور اس کے بعد اسے ہینگ کر دیا. یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میری پوزیشن ویسے ہی ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہے ایز اے لیگل میٹر, تو میں اسے 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن صحیح کیا یا غلط کیا, پاکستان کو ایک ریاست کے طور پہ جب ہماری ہسٹری 1971 کی ہے, پھر ہمیں یہ بیان بازی اور یہ مورل لیکچرز بنگلہ دیش کو دینے جائز ہیں یا نہیں جائز؟ سوال یہ ہے. اب 1 سیکنڈ کے لیے اپنے حالات دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ سوات کے اندر جو ہوا اس کے اوپر لوگوں کے بڑے ایکسٹریم ویوز ہیں کہ جو وہاں کے پاکستانی تھے انہوں نے جس طرح سے ظلم کیا باقی لوگوں کے ساتھ, اس کے اوپر رد عمل. جو پشاور کے اندر اٹیک ہوا, پاکستانی اس میں شامل تھے اس اٹیک کے اندر, کتنا زیادہ غصہ اس کے اندر شامل ہے پاکستانیوں کا کہ ان لوگوں جنہوں نے بچوں کے اوپر اٹیک کیا ان کے اوپر کیا سلوک ہونا چاہیے. تو جب ظلم ہوتا ہے یا سول وار والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, اس پہ بڑی ایکسٹریم پوزیشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ 700-800 سے زیادہ لوگ مسنگ ہیں اس وقت. ان کے ڈیو پروسیس کی بات کرتے ہیں تو آدھے لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ کیا ڈیو پروسیس, یہاں پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ. اسی طرح جو واقعات بنگلہ دیش میں ہوئے, ہم تو خالی ہسٹری دیکھتے ہیں, آپ اپنے اٹھا کے دیکھ لیجئے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیکھ لیں. بریگیڈیئر قرار علی آغا نے ایک رپورٹ, ایک کتاب ابھی ریسنٹلی 1-1.5 سال پہلے لکھی ہے, اس میں خالی نیریٹو دیکھیں کہ کیا ہمارا رویہ تھا, پاکستان فوج کا کیا رویہ تھا, کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہوئیں. اور اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز دونوں طرف سے ضرور ہوئی. مفتی بانی بھی انڈیا نے بنائی, انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیے, ہم نے بھی کیے. ان حالات کے اندر ایک بریک اپ ہوا, اور اس کے بعد جو ہمارا رویہ رہا اپنے لوگوں کی طرف, اس کے سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے پاکستان کی اس ہسٹری کی وجہ سے. اور پھر میں بالکل تھامس ڈاؤن دے رہا ہوں. اور پھر اگر ہم لیگلی دیکھیں, اب 2 سوورن نیشن سٹیٹس ہیں, بنگلہ دیش ایک الگ نیشن سٹیٹ ہے, ہم ایک الگ نیشن سٹیٹ ہے. یہ اسی طرح ہی ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اٹھ کے کہے جی کراچی کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کے اندر بڑا ظلم ہو رہا ہے مہاجروں کے ساتھ, اگر وہ مہاجر جو ہے وہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہوتے تو یہ انٹرنل مسئلہ ہے ان کا. ہمارا اس کے اوپر کوئی ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, ہمارا ذاتی طور پہ ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے ایز انڈیویجولز, ایز اے اسٹیٹ پاکستان کا کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر لیکچر بازی کریں. اچھا نہیں عائشہ, میں اس میں ایک سوال جو چھوڑا, جو بیسک سوال تھا, بیسک سوال یہ پاکستان کو ڈیمونائز ہم کر سکتے ہیں. 71 کے اوپر بہت ظلم ہوئے ہوں گے, پاکستانیوں کے اوپر بھی ظلم ہوئے ہوں گے, اور وہ بھی پاکستانی تھے اس وقت, یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن وہ جو یہ کہ 44 سال کا جو بیچ میں عرصہ ہے, اس سے جو جرم کی صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ میرے خیال میں بنیادی سوال یہ تھا, اور اس کی بنیاد پہ ہم اس کو میں نے اپنا پریمائز پیش کیا تھا. تو میرا خیال ہے اگر بابر ستار صاحب اس کے اوپر بھی کچھ ہم ایجوکیٹ کریں. دیکھیے کرمنل لاء کے اندر اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشنز, جی اسٹیچوٹ آف لیمیٹیشنز کرمنل لاء میں نہیں رن کرتا. جب بھی کسی بھی آپ کو پتا چلے کہ کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے 30 سال بعد پتا چلے, لوگوں کو پوسٹ ہامسلی جو ہے وہ آپ لٹکاتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں اور معافی بھی دیتے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم رن کرنا اس وقت شروع کرتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے. ٹھیک, اس کے بعد میں نے کیس فائل نہیں پڑھی کہ مجھے پتا ہو کہ کیا صورتحال ہے ایگزیکٹلی, کب کرائمز آئیڈینٹیفائی ہوئے, کب شہادتیں آئیں, کب کمپلینٹ فائل ہوئی. لیکن ڈیلے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے چیز, اس کے اوپر بار نہیں ہے. لیکن میں اس کے اوپر تفصیل سے اس لیے نہیں بات کر سکتا کیونکہ مجھے ان فیکٹس کا نہیں پتا جس کے بیسس کے اوپر یہ فیصلے دیے گئے. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب, دیکھیے میرا خیال ہے کہ ریاکشن ہونا چاہیے تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, اور ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اس وقت کے پاکستان سے ہے جب متحدہ پاکستان تھا, اور اس وقت جو کچھ ہوا یہ اس کا تعلق اس سے بنتا ہے. اور شاید اسی کی وجہ سے جنرل مشرف جب ڈھاکہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں جا کے
باقاعدہ معافی مانگی تھی, معذرت کی تھی اس وقت کے جو واقعات تھے. تو اگر یہ مسئلہ اس لحاظ سے ہوتا تو جنرل مشرف بھی جا کے یا کوئی بھی پاکستانی حکمراں اپنے اس کنڈکٹ کی یا اس وقت جو کچھ بھی ہوا, پاکستان کی فوج نے جو کچھ بھی کیا, اس پہ معافی نہیں مانگتا. تو اگر معافی مانگ لی تھی تو, اور اس کے بعد جو بھی بنگلہ دیش کی حکومتیں آئی ہیں, ایون شیخ حسینہ واجد کی بھی جو ماضی میں حکومت آئی ہے, اس نے یہ نہیں کیا. یہ موجودہ جب ان کا دور آیا ہے اس میں یہ چیز اٹھائی گئی ہے. اس کا بہت حد تک تعلق, اس کا بالکل بھی تعلق جنگی جرائم سے نہیں ہے. اس کا تعلق بنیادی طور پہ سیاسی مخالفت سے ہے, اور سیاسی مخالفت کی بنیاد پہ وہ یہ سزائیں دے رہے ہیں. ورنہ پچھلے دور میں کیوں نہیں دیں, پچھلے دور میں یہ ٹرائل کیوں نہیں ہوئے؟ تو میرا خیال ہے اس وقت جو شیخ حسینہ واجد کا جو چہرہ ہے وہ ایک فیمیل ورژن نظر آتی ہے نریندر مودی کی. ان کے اندر وہی انتہا پسندی نظر آ رہی ہے. حالانکہ یہ جب آپ کے کسی دوسرے ملک کا صدر جا کے اپنے اس کنڈکٹ پہ, اس زمانے کا جو کنڈکٹ تھا اس پہ معذرت کر لے, اس پہ معافی مانگے, ڈھاکہ میں کھڑے ہو کے معافی مانگے, تو اس کے بعد یہ رویہ میرا خیال ہے بہت زیادہ بڑی سیاستدان بن کے ابھرتی اگر وہ عام معافی کا اعلان کر دیتی. اور اس کی طرح تو پاکستان کا رد عمل جو بنتا ہے یہ اس وجہ سے بنتا ہے کہ چونکہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے, ایک تو جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, انسانی حقوق کا سوال ہے یا نہیں ہے, 1974 کے ایکارڈ کا سوال ہے یا نہیں ہے, لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کا تعلق 1971 سے ہے, یعنی اس وقت کے پاکستان سے ہے. لہذا آج کا پاکستان اس پہ رد عمل دینے کی پوزیشن میں ہے اور اسے دینا چاہیے. ہاں, کس طرح دینا چاہیے؟ آپ رد عمل کب دیتے ہیں؟ جب پھانسی ہو جاتی ہے, یعنی آپ دوسرے ذرائع استعمال نہیں کرتے. جب سزا ہو رہی ہوتی ہے, جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت آپ نے وہ چینلز استعمال نہیں کیے. بابر ستار صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ وہ ریاکشن یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن وہ جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ ٹرائل 71 کا ہو رہا ہے, وہ ٹرائل 71 میں جو کچھ ہوا ہے اس کا ہو رہا ہے. اس وقت تو آپ کو یہاں سے وٹنس بھی بلانے چاہیے تھے جو اس وقت کے لوگ تھے, اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ادھر آ کے گواہی دینا چاہتے ہیں, لیکن ان کو نہیں بلایا گیا. تو اس لیے میں تھمز اپ کر رہا ہوں. ٹھیک, امتیاز عالم صاحب. دیکھیے, یہ ہماری خوفناک تاریخ کا, وحشیانہ تاریخ کا, فسطائی تاریخ کا کی یاد دلاتا ہے ہمیں فال آف ڈھاکہ یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی. اتنے جنگی جرائم کیے گئے وہاں پہ, اور یہاں پہ چند لوگ تھے جنہوں نے بشمول ایئر مارشل نور خان کے, جنہوں نے اس کی مزاحمت کی, مخالفت کی. میں آج دوسری بار کل رات سے پڑھ رہا ہوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. آج جو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی حکومت, اسے یوزرپر قرار دیا گیا, کرمنل قرار دیا گیا یحییٰ خان رجیم کو. اور ایک جرنیل نہیں, ان کی جو ساری جنرل پیرزادہ, جنرل عمر اور جنرل گل حسن نے کیا کہا, کتنے بنگالی مارے ہیں تم نے. جنرل نیازی نے کیا کہا, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے, کہ بنگالیوں کو ایسے مارو جیسے دشمن کو مارتے جس طرح ہم نے برما میں کیا تھا. یہ مثالیں دے رہے تھے, اور جس طرح اس میں بہت ایگزیجریشنز بھی ہیں, لیکن بہت خوفناک قسم کی نسل کشی کی گئی, جرائم کیے گئے. اس پر پاکستان میں وہ اس سارے کا یہاں ٹرائل ہونا چاہیے تھا. اس وقت ہم نے طالبان بنائے تھے, الشمس اور البدر. اگر وہ بنگال کے عوام سے غداری کرنے والوں کا ٹرائل آج کر رہے ہیں, اس میں اگر سکم ہے, یہ درست ہے کہ ٹرائل میں بہت سارے سکم ہیں, عالمی تنظیمیں سوال اٹھا رہی ہیں. میں بھی پھانسی دینے کی کسی کے حق میں نہیں ہوں. میں بھی البتہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ماننا چاہیے کہ ہم نے زیادتی کی تھی. دونوں طرف سے اٹراسٹی سے کیا مطلب ہے؟ کون ٹینک لے کے چڑھا تھا یونیورسٹی کے اوپر؟ کس نے پروفیسر اور ٹیچرز کو مارا؟ کوئی چھوڑا تھا آپ نے وہاں پہ؟ اور آج پھر وہ شروع ہو گئے کہ وہ جناب بڑے پاکستان کے لائل تھے, پاکستان توڑنے والے تھے یہ لوگ. یحییٰ خان ٹولہ, انہیں سزا نہیں دی جا سکی اس لیے کہ انہیں نہیں دی جا سکتی, آرام سے مر گیا یحییٰ خان. آپ پڑھیں, اٹھائیں اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو, وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اب اس کے تحت کسی کو پروسیکیوٹ کیا گیا, سب لوگوں کو ریٹائر کر دیا گیا, کسی کو سزا دی گئی. آپ کرتے تو یہ جو خون کے دھبے تھے اس دھلتے اس سے. وہاں پہ ہم گئے, وہاں ڈھاکہ میں ہماری کانفرنس تھی, تو ہمارے خلاف تمام اخبارات میں لکھا کہ پاکستان سے لوگ آئے ہیں. ہم نے کانفرنس شروع ہوئی تو ہم نے معذرت کی کہ ہم آج ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتے ہیں جن کا نقصان ہوا 1971 میں اور ہم روک نہ سکے. اور اگلے دن سارے بنگال کے میڈیا جو ہے ہمارے ساتھ ہو گیا, صرف اتنی بات سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں تاریخ غلط پڑھائی جا رہی ہے. اٹھا کے دیکھیں چیپٹر 1971 کی جنگ کا کیا لکھا ہوا اس میں.
اس میں سب لکھا ہوا کہ یہ سب جو ہماری کوئی غلطی اس میں موجود نہیں ہے, ہم نے کوئی سبق نہیں لیا. مجھے افسوس ہے کہ آج اس واقعے کے بعد کوئی آج کتنا برسہ ہو گیا, 30, یہ کوئی 45 سال کے بعد بھی ہم اپنی تاریخ, اپنا مکالمہ, اپنا بیانیہ بدلنے کی تیار نہیں ہیں. ہم یہ سیکھنے کی تیار نہیں کہ ہم نے کتنے بڑے جرائم کیے. آپ تھمز ڈاؤن دے رہے ہیں امتیاز؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دوسری بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ سیاسی ان سے کیا انہیں خطرہ ہے عوامی لیگ کو. عوامی لیگ بہت بڑی پاپولر پارٹی ہے, اسے کوئی خطرہ نہیں اس سے. وہ سارا کی سارا بات درست ہے کہ 71 سے جڑا ہوئی بات ہے. سلیم صافی صاحب, اب وہ کیا جائے نہ کیا جاتا یہ علیحدہ بات ہے. امتیاز صاحب. سلیم صافی صاحب. عائشہ دیکھیں کہ جب تک بنگلہ دیش الگ ملک نہیں بنا تھا اور پاکستان اور یو این نے اس کو الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تھا, تو اس وقت تک شیخ مجیب الرحمان کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ پڑا ہوا تھا اور باقی بنگلہ دیشیوں کی جیب میں بھی. اور اس پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے لڑنا, جدوجہد کرنا ان کا اخلاقی بھی فریضہ تھا, دینی بھی فریضہ تھا, اور کسی بھی اخلاقیات کی. مثلاً آج میری جیب میں پاکستانی شناختی کارڈ ہے, میں پاکستان کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھا چکا ہوں. آج میں سمجھتا ہوں میرے ملک میں کئی جگہوں پہ ظلم ہو رہے ہیں, لیکن وہ مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں ملک کو توڑنے کی کوشش کروں یا الگ کرنے کی کوشش کروں. اور اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ملک کو ایک رکھنے کے لیے لڑوں. تو اس وقت یہ لوگ جو تھے جن کو آج سزائیں دی جا رہی تھی, یہ نہ یحییٰ خان ہے, اگر غلطی کی ہوگی تو یحییٰ خان نے کی ہوگی, بھٹو نے کی ہوگی, ان لوگوں کی غلطی نہیں تھی. وہ اس وقت اپنے اس حلف کی وفاداری کر رہے تھے, اور اس وقت شیخ مجیب اور بگٹی باہنی اور یہ لوگ اس حلف سے غداری کر رہے تھے کیونکہ پاکستان کے ایک دشمن ملک سے سپورٹ لے رہے تھے. اب مجھے اس چیز پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس وقت کے ملٹری آپریشن, میں خود بھی اس کا ناقد ہوں, لیکن دیکھیں آج بھی جو جدی پشتی پاکستانی ہیں وہ اگر پاکستانی ریاست کو چیلنج کر رہا ہے, بنگالیوں کے خلاف پاکستان نے F-16 استعمال نہیں کیے تھے یا اور کچھ نہیں کیے تھے, لیکن آج جو پاکستانی کی ریاست کو چیلنج کر رہا ہے اس کے خلاف تو ہم F-16 استعمال کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس وقت کی البدر اور الشمس اور ان لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں, وہ سب ان آپریشنوں کو واہ کر رہے ہیں کہ ہاں بالکل ریاست جسٹیفائیڈ ہے, حالانکہ ان لوگوں کے ایجنڈے میں اسی طرح کا علیحدگی بھی واضح نہیں ہے, ہندوستان سے ان کا سپورٹ بھی اس طرح واضح نہیں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت تک ان لوگوں نے کوئی برا نہیں کیا تھا. دوسری بات کہ اس وقت جو ٹرائل ہے وہ قانون کو بھی عالمی انسانی تنظیمیں جو ہے وہ انسانی حقوق کے منافی سمجھتے ہیں, امتیازی سمجھتے ہیں, ٹرائل کے پروسیجر کو بھی اس کے خلاف سمجھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے یہ جس طرح کی بات کی گئی کہ یہ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے یہ اگر اپنے والد کی طرح زیادہ سے زیادہ ہندوستان اور مودی کی وفادار بننے کی کوشش میں یہ سب کچھ کر رہی ہے, تو ہم باقی پاکستانیوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ اگر تو ایک شکیل آفریدی کے لیے آج بھی امریکہ اس لیے سٹینڈ لے رہا ہے, پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی مداخلت کر رہا ہے, تو کیا وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے یہ سب قربانیاں دی, پھر بنگلہ دیش کی ریاست ہے اور یہ وہ لوگ ہیں, نہیں میں اس پہ آتا ہوں عائشہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کو بعد اسی بنگلہ دیش کی حکومت نے, اس پہ شیخ مجیب کی حکومت بھی آئی, ضیاء الرحمان کی بھی آئی, جنرل ارشاد کی بھی آئی, بہت سارے لوگوں کی, یہی لوگ ان کو بنگلہ دیشی تسلیم کر لیا گیا, یہ لوگ ان کے پارلیمنٹ میں جا کے منتخب ہو گئے. اب اگر واقعی اس وقت یہ جرم انہوں نے کیا تھا تو پھر آج کیوں ان کو سزا اس وقت کیوں نہیں دی گئی؟ پھر دیکھیں ہمارے پاکستان کے قیام سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو متحدہ ہندوستان کے حق میں تھے, جس طرح یہ لوگ تھے متحدہ پاکستان کے حق میں بنگلہ دیشی. جب خان عبدالغفار خان صاحب کی تدفین ہو رہی تھی تو اس میں راجیو گاندھی صاحب خود ان کے ماضی کے سٹینڈ کی بنیاد پہ وہ آئے ان کے جنازے میں. اب جن لوگوں نے متحدہ پاکستان کے لیے جدوجہد کی قربانی دی, کیا قومی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان پہ اتنا بھی سٹینڈ لے لیں سفارتی؟ ہم نے کون سی ان کو بچانے کے لیے وہاں پہ فوجی بھیج دی؟ البتہ ایک ضروری نقطہ کہ دیکھیں یہ بالکل تم اب تو ہے, لیکن یہ فارن آفس کو اس سے بھی سخت کرنا چاہیے, عالمی فورم پہ ہمیں جانا چاہیے,
پرائم منسٹر کے لیول پہ ہمیں جانا چاہیے. یہ ہندوستان کی نقالی نہ کرے بنگلہ دیش کے ابھی جو ہے آ کے ہمیں ادھر سے دھمکیاں دے رہا ہے. باقی پوری دنیا میں کسی ملک میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو پوری دنیا اس پہ کرتی ہے. ہم اگر برما میں وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ احتجاج کر سکتے ہیں, ہم اگر بوسنیا کے اس پہ کر سکتے ہیں, تو ہم بنگلہ دیش میں اس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن میں ایک ہی چودھری نثار صاحب اس وقت وزیر خارجہ کی ڈیوٹی سنبھالنے کی بجائے یہ جو کراچی میں بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور بہاریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کی منسٹری سے متعلق ایشو ہے ان کے شناختی کارڈ ہوگا, کم از کم یہ جو بنگالی یہاں پہ آئے ہیں ان کو ہم عزت اور احترام دیں. ٹھیک ہے, تھمز اپ لیا سلیم صافی صاحب نے. حتمی جانتے ہیں کہ کس طرف یہ پلڑا بھاری ہوتا ہے, جھکاؤ ہوتا ہے, یہ 50-50 رہے گا. حسن نثار صاحب کا فیصلہ کن جواب. حسن نثار صاحب, تھمز اپ تھمز ڈاؤن؟ دیکھیں بات سنیں, اس کو تھوڑا اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک کا ٹوٹنا کسی ٹین ایجر کے دل کے ٹوٹنے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. پاکستان اس دن ٹوٹ گیا تھا جس دن وہ بنگالی افسانہ چھپا تھا, اور تو مجھے نہیں پتا کسی کا, امتیاز عالم کے ضرور نالج میں ہوگا, جس میں وہ بنگالی آ کے, لمبی بات میں ایک جملے میں ختم کرتا ہوں, کہ جب میں نے سجدہ شکر ادا کیا اسلام آباد بنتے ہوئے عظیم اسلام آباد کی سڑکوں پہ, تو مجھے وہاں سے پٹسن کی خوشبو آئی. یہ ملک اس دن ٹوٹ گیا تھا. وہ جو اسکرپٹ کے بارے میں کہتے ہیں نا, the script is ready, only the shooting is left, یہ ملک کے 71 سے بہت پہلے ٹوٹ گیا تھا. پہلی بات. دوسری یہ کہ وقت کی بات کی شہزاد صاحب نے, جس کا ٹیکنیکل جواب بہت خوبصورت, جو بالکل بیسڈ آن فیکٹ ظاہر ہے ٹیکنیکل بات ہے, بابر ستار صاحب نے دیا. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ if you look at it philosophically, تو وقت بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یہ کبھی کبھی زخموں کو مندمل کر دیتا ہے, کبھی کبھی زخموں کو ناسور میں تبدیل کر دیتا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ بنگالیز کے زخم جو ہیں وہ مندمل نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے, ناسور بنے تو کیوں. اگلی بات, پاکستان جو رد عمل دے سکتا تھا وہ تو دے چکا, یہ اتنا کچھ ہی کرنے جوگے تھے. اب کوئی ایکسپیکٹ اگر کرے کہ حجاج بن یوسف کسی محمد بن قاسم کو بھیجے, تو بھائی عقل کی بنیادی 2-3 باتیں ہیں. پہلی, بڑا ہمیں دورہ پڑا ہوتا ہے برادر اسلامی ملک, برادر, وہ برادر جو بھی کر رہا ہو. بنگلہ دیش بھی برادر اسلامی ملک ہے, آج کا سٹیٹس تو یہی ہے, اور یہ کئی برسوں سے یا عشروں سے. جس پاکستان سے وہ علیحدہ ہوگا دریا خون کے عبور کر کے, وہ بھی ایک برادر اسلامی ملک ہے, یعنی 2 برادر اسلامی ملک ہیں. ٹھیک ہے, جنہیں پھانسیاں دی جا رہی ہیں انہیں برادران اسلام کی حکومت, برادران اسلام پہ مشتمل کورٹ, برادران اسلام کو پھانسیاں دے رہی ہے, تو تکلیف کیا ہے؟ مجھے تو سچی بات ہے, یہ سارے سوال کی, یہ سوال دردناک ہے, دکھ ہے مجھے بے شمار, لیکن میرے دکھ کی وجوہات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. مجھے تو اس سوال کی سمجھ نہیں آئی. اگر آپ اپنی پوری تاریخ کے تناظر میں اس سوال کو دیکھیں تو یہ آپ کو دکھائی ہی نہیں دے گا. آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے؟ نہیں, یہ سوال ہی بڑا ہے, یہ پوری تاریخ ہے آپ کی. آپ نے ایک انسیڈنٹ, آپ اس میں سے چمٹی سے اٹھا کے آپ نے اس کا سوال بنا دیا. میں یہ سوال کیا ہے یہ, اور یہ تو 1400 سال سے شروع ہوا معاملہ. برادر اسلامی, دونوں برادر اسلامی, پھانسی دینے والے بھی برادر اور پھانسیاں چڑھنے والے بھی برادر. حسن نثار صاحب, تھمز ڈاؤن دے دیں نہیں دیں؟ پتہ نہیں, میرے نزدیک تو یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں. اچھا, آپ دینا نہیں چاہ رہے, کوئی بھی آپشن نہیں لینا چاہ رہے؟ نو, میں کوئی آپشن, اس پہ کیا آپشن ہے؟ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور انٹائر ہسٹری. دارا شکو نہیں مارا گیا, مراد نہیں مارا گیا, وہ برادر اسلامی نہیں تھے. اس سے پہلے اور پھر اس سے پہلے کہاں تک جاؤں میں؟ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو رد عمل آیا, وزیر داخلہ نے جو کہا, کیا ہمیں کہنا چاہیے تھا بنگلہ دیش کے معاملے پہ یا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ بھائی وہ تو لڑائی کے بعد یاد آنے والا مکہ ہے, وہ تو اپنے منہ پہ مارنا چاہیے. یہ محاورہ میں نے نہیں گھڑا. تو پھر تھمز ڈاؤن دے دیتے ہیں نا. کوئی بر وقت کرتے, اگر کچھ کرنا تھا, کوئی ٹکر مارنی تھی, کوئی منت تڑلا کرنا تھا, بر وقت کرتے. اب یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں.
तो फिर थम्स डाउन दे देना हसन निसार साहब, यही कह रहे हैं आप। वो आपकी मर्जी है। मैं तो आपकी बात से अख्ज़ कर रही हूँ ना, मेरी मर्जी कैसे हो गई? सुन तो मैं आपको रही हूँ। नहीं आप ऐसे करें, मिट्टी झाड़ी तो हुकूमत पर वक्त कद्दम भी नहीं दे रही ना, जो दे रही आप ऐसे करें जी, आप पर्चियां डाल के इम्तियाज आलम सबसे मासूम है ऐसे कह निकालें। नहीं वो थम्स डाउन के साथ ही है वैसे। चले मैं भी उनके साथ हूं। ठीक है, आप इस वक्त स्कोर बोर्ड देख सकते हैं। हमारे सवाल के जवाब में पैनलिस्ट ने तकरीबन 2 मिनट से ज्यादा इस मामले पर बात की, जिस बायस हमारा आज का आखिरी इशू, हम उस पर बात नहीं कर सकेंगे जो कराची के मामले पर था। 3 थम्स है और 3 थम्स डाउन रहे इस सवाल के जवाब में। आप टाइमर भी इस वक्त देख सकते हैं कितना टाइम लिया गया है। 4 मिनट 54 सेकेंड है सलीम साफ़ी साहब के, और इसी तरह आपको कम से कम टाइम भी दिखाई दे रहा है मजहर अब्बास साहब का था। पैनलिस्ट की राय आपने जानी, अहम मामलात पर आज गुफ्तगू रही। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।